बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने ख़ास और स्पेशल एपिसोड सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंसानी समाज। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस ज़मीन पर एक ऐसा नबी हमारे सामने आया जिसने हम सब को जाहिलियत के दौर से निकाल कर एजुकेट किया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ये वही नबी जिनके ज़रिए आज हमारी आंखों के सामने जो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है वो सरापा है कि हम जिससे हिदायत पाते हैं और हम उसी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में कामयाब और कामरान भी होते हैं। तो आइए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही मुताल्लिक़ इस एपिसोड में बात करेंगे। और सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आपके और हमारे खुसूसी मेहमान, एक बेहतरीन पर्सनालिटी जनाब प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब से। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर, ये जो हमारा टॉपिक है ख़ासकर सीरतुन नबी और इंसानी समाज, हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ और अमीन का लक़ब कब, क्यों और कैसे मिला? जी, आपका सवाल बहुत बुनियादी। असल में देखिए, वैसे तो जितने नबी आते हैं अल्लाह की तरफ से सब सच्चे होते हैं, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं पैदा होता। वैसे ही अमानतदार भी होते हैं, कोई बात अपनी तरफ से इधर से उधर नहीं करते। मगर समाज में और मुआशरे में होता ये है कि जब नबी भेजा जाता है तो जैसी ज़रूरत होती है वैसी उसकी उस क्वालिटी को उभारा जाता है। बहुत अच्छी बात। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन लोगों का बड़ा मेडिकल साइंस पर जोर था, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को वो मोजज़ा दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सारा जोर जादू वादू पर था, तो जनाब मूसा को वो मोजज़ा दिया गया जिसने जादूगरों की सारे जादू का तोड़ कर दिया। तो ये मोजज़ात भी इस तरह के होते हैं, या कैरेक्टर की क्वालिटी जिसको हम कहें वो होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुआशरे में आए जो बिल्कुल एक ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल नीचे धसी हुई सोसाइटी थी, जिसके अंदर कायदे से वैल्यूज़ ख़त्म हो गई थी। यानी बुनियादी तौर पर कहें तो झूठ कमाल, आज का भी ज़माना वही है कि झूठ बोलना भी बहुत बड़ा कमाल समझा जाता है। सही कहा। अमानत कहते हैं ट्रस्टीशिप के, किसी को कुछ दिया जाए और या वो अपने पास रखे और जब ज़रूरत पड़े तो आप उसे वापस कर दें, ये अमानत होती है जो जिसको ऑनेस्टी पर बेस्ड होती है। और इस ऑनेस्टी की बुनियाद ये है कि आदमी इतना ट्रस्टवर्दी है, भरोसे के काबिल है कि लोग अपनी चीज़ उसके पास रखवा दें, उस ज़माने में जिसमें कोई लिखा पढ़ी भी कायदे से नहीं होती थी। बहुत अच्छी बात। तो ये जो आपको सच्चा कहा गया या सादिक कहा गया, सबसे पहले इसका क्या मामला है कि रसूलुल्लाह ने तो 40 साल के होने के बाद आपने ऐलान, अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब आप ऐलान कीजिए, और आप पर वही नाजिल हुई पहली, और उसके बाद आप यानी मबूस व रिसालत हुए, यानी फॉर द वर्क ऑफ रिसालत आपको चुना गया। वैसे तो नबी आप हैं पैदाइश से पहले से, हज़रत आदम के आने से पहले, और वो भी, लेकिन यानी जो ड्यूटीज़ ऑफ रिसालत हैं वो अब शुरू हो रही हैं जब अल्लाह का हुक्म हुआ। तो उस वक़्त अल्लाह, देखिए बुनियादी तौर पर क्या बात थी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है, उसने नबी बनाया है, मगर आपको इस सदाकत की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि आप जो मोजज़ा पेश करने वाले थे वो सब अपनी आंखों से देख लेते। अब इसमें जो मोजज़ा रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मोजज़ा है वो कुरान है। बहुत अच्छी। और कुरान को पेश करना है। अगर एक मर्तबा पैगंबर की सदाकत और अमानत मजरूह हो जाए, आपके की सच्चाई और आपकी ट्रस्टवर्दीशिप, तो कुरान का भी तो मसला हो जाएगा कि ये अल्लाह का कलाम, ना हमने जिब्रील को आते देखा है, ना हमने उतरते देखा है, ना हमने लौहे महफूज में पढ़ा है। रसूलुल्लाह ने कहा है कि ये अल्लाह का कलाम है, तो हम मानते हैं और तमाम मुसलमान मानते हैं कि यहाँ अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह ने इसीलिए रसूलुल्लाह के ऊपर ये बात को छोड़ा कि 40 साल तक तुम इन लोगों के दरमियान जिनकी अक्सरियत झूठों पर है, बहुत अच्छी बात, और जो अमानतदारी को नहीं समझते, जो अपनी बुराइयों पर फ़ख्र करते हैं, इनके सामने ऐसी ज़िंदगी गुजारो। हम न कहें हमारा तो हर नबी सच्चा है, मगर ये कह दें, क्योंकि गवाही तो वो होती है जो दुश्मन दे दे,
بہت اچھا. تو جب یہ گواہی دے دیں کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، یہ گواہی دیں آپ امین ہیں، تو پھر یہ گواہی ہو جائے، تب آپ پھر اپنا پیغام پیش کیجئے کہ یہ لاکھ ادھر سے ادھر کوشش کریں، یہ نہ کہہ پائیں کہ یہ غلط ہے. جی، تو اس لیے یہ بات تو دشمنوں نے آپ کے لیے کہی، دوستوں نے نہیں. دوستوں جانتے ہی تھے کہ آپ سچے ہیں. تو صداقت اور امانت اور میں آپ سے برسبیل تذکرہ کروں کہ یہ بھی نہیں، دوستوں میں بھی اتنے لوگ تھے. جناب خدیجہ جیسی خاتون تھیں، ان کا اتنا بڑا بزنس تھا، کاروبار تھا، انہوں نے خود خواہش کر کے اپنا مینیجر، یا یہ نہیں کہ وہ جو آدمی ڈیل کرے گا اور یہاں سے عرب سے ملک سے باہر جائے گا دوسرے شہروں میں جا کر کے آپ کی طرف سے، آپ کی امانت داری کی وجہ سے ہی، آپ کی ایمانداری اور ٹرسٹ وردی شپ کی وجہ سے ہی آپ کو اپنا مینیجر بنایا اور آپ کو بھیجا کہ آپ جائیں. لوٹ کے آئے، پھر اتنی متاثر ہوئیں کہ ابھی تو آپ نے اعلان رسالت بھی نہیں کیا تھا اور یہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور اس موقع کے اوپر بھی جناب خدیجہ نے خواہش کی اور رسول اللہ سے عقد کی اور رسول اللہ سے عقد کیا، جبکہ آپ اتنی بڑی دولت مند خاتون تھیں کہ پورا عرب چاہتا ہوگا کہ میں شادی کر لوں. سر ایسی کیا بات تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسے تو بہت سارے نبی آئے اس کے پہلے بھی، لیکن خود اگر سیرت دیکھی جائے رسول کریم کی، کیا بات تھی جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ سے عقد بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی ساری دولت بھی آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، دیکھیں بنیادی طور پر جو انسان کو، اور ایک ایماندار مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو بھی جو چیز سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے وہ کیریکٹر ہے کسی کا. بہت اچھی. جو کردار ہوتا ہے وہ اپیل کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ایک تو یہ نا کہ جو آدمی، آپ دیکھیں آپ 2-4-10 ہزار روپے بھی کسی آدمی کے سپرد کر دیں جہاں آپ موجود نہ ہو اور وہ کام کرے تو اعتماد نہیں ہوتا، چاہے ایمانداری سے، کیونکہ سماج اتنا بگڑ چکا ہے. وہ عرب بھی اسی طرح کا تھا، مگر رسول اللہ کی خالی یہ نہیں ہے، جو آپ کے غلام اور جو لوگ گماشتے قسم کے جو ہوتے تھے کہ سیلز مینیجر اور نیچے لوگ رہے ہوں گے، اتنا بڑا کاروبار تھا، آپ گئے تھے، تو جو لوگ پیچھے تھے انہوں نے جو آ کے رپورٹنگ کی ہوگی، اس نے متاثر کیا ہوگا ان کو کہ یہاں یہ یوں بھی مشہور تھا کہ آپ صادق ہیں، یوں بھی مشہور تھا کہ آپ امین ہیں. تو اس لیے ایسی صورتحال میں یہ بات ان کو اپیل کر گئی ہوگی کہ اس کیریکٹر کا آدمی ہے. وہ سب خیر تو الہی منصب ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رسول کی زوجہ بناتا ہے، اور جس کو، میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بالکل ہیومن پلین سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس سے متاثر ہو کر کے عقد فرمایا. اچھا، اب انہوں نے اس کو ثابت بھی کر دیا. مطلب یہ ہوتا کہ بھائی ابھی تک تو شادی نہیں ہوئی تھی، میں خالی مینیجر تھا ان کا، تو پھر میں مینیجر تھا تو میں جو چاہے کروں، نہیں کر پایا، اب میں شوہر ہوں، اب میں سامان اڑاؤں معاذ اللہ. جناب خدیجہ متاثر ہوئیں کہ جب آپ رسول ہو گئے اور رسالت کے بعد آپ کو اپنے کاز میں جو غریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، ستائے جا رہے تھے، غلام تھے، ان کو پیسے کی ضرورت تھی، تو جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال، سونا کہا جاتا ہے، اتنا تھا کہ ایک طرف کا آدمی دوسرے طرف والے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور آپ کے غلام نے یہ آ کے اعلان کیا کہ یہ جناب خدیجہ نے محمد ابن عبداللہ کو گفٹ کر دیا ہے، ہبہ کر دیا ہے. ان کو اختیار ہے جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں دیں. اس میں بھی انہوں نے ان کی عزت و آبرو کا لحاظ کیا کہ اگر وہ گھر میں بھی یہی کہہ دیتی اور رسول اللہ خرچ کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا، مگر شاید ساری دنیا کہتی کہ بیوی کا مال ہے اڑا رہے ہیں معاذ اللہ. بہت اچھی بات. تو انہوں نے یہ نہیں کہ ان کے کیریکٹر پر ذرا سا اس کا شائبہ نہ آنے پاوے، تو اس لیے کیا. تو اس لیے جناب خدیجہ ایسی خاتون تھی جن رسول اللہ نے اپنی بیویوں میں جن کو سب سے زیادہ چاہا، اور ان کے انتقال کے بعد بھی، حالانکہ بہت سے لوگوں کو یہ ناگوار بھی تھا اور شاید آج بھی ناگوار ہے کہ مطلب یہ کیا تھا، اور ان کی عمر تو یہ تھی، اور وہ بھی رسول اللہ کو اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں، تو اس لیے عمر کا معاملہ کرنے لگتے ہیں. ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو بات تھی جناب خدیجہ کی، جو مدح فرمائی ہے، اس میں یہی کہا ہے کہ جس وقت لوگ میرا انکار کر رہے تھے اس وقت وہ ایمان لائیں، انہوں نے اپنی دولت میرے اوپر خرچ کر دی میرے کاز کے لیے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ میری اولاد ان سے ہوئی. تینوں باتیں کہ یعنی نسل میری جو باقی ہے اور جو میرا مشن باقی ہے. ورنہ میں تو کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا، و آل محمد تو غائب ہی ہو جاتا نماز میں، نماز ہی ادھوری رہ جاتی. تو جناب خدیجہ کا یہ کنٹریبیوشن ماننا پڑے گا. تو آپ کی جو سب سے بڑی صفت تھی صداقت اور امانت، اس نے گویا ایک طریقے سے آپ کا خاندان بھی ڈیولپ کیا. جو یعنی ہم یہ اس بات کو ہم یوں کہیں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم نے جو کلمہ توحید لوگوں کو پڑھوایا، اس سے پہلے صداقت اور امانت کا بھی کلمہ پڑھوایا۔ اگر ہم آج کی ماڈرن سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو اسے ہم کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز میں آپ سے بار بار کہوں گا، آج کی ماڈرن سوسائٹی میں آپ دیکھیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے سچ بولو، ہم جانتے ہیں پکا جھوٹا ہے، یہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے سچ بولو، یعنی پہلے اس کا کیریکٹر۔ ہمیں دیش ہت میں کام کرنا چاہیے، جب ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہوتے ہیں، اب پرنسپل اسکول کا کھڑا ہوتا ہے اور ایسا ڈیوٹی باؤنڈ ہونا چاہیے، اور جج بولتا ہے ایسا ہونا چاہیے، تو ایسی صورتحال میں ہماری نگاہ کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، اس وقت ہمارے دماغ میں یہ آنے لگتا ہے کہ سب زبان کہنے کی باتیں ہیں جو یہ منہ سے کہہ رہا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سچائی اور ایمانداری کو ابھی اپنا مشن نہیں شروع کیا، اس سے پہلے ہی اسٹیبلش کر دیا کہ سچ بولا بھی جا سکتا ہے، ایمانداری کی بھی جا سکتی ہے، اور کی بھی جانا چاہیے۔ تو اس لیے مسلمانوں سے تو کم سے کم، اگر آج کے سماج میں ہم دوسروں سے تو بعد میں تقاضا کریں گے، آج کے سماج میں کم سے کم ہم اپنے سے، آپ سے، یا مسلم سماج سے تو تقاضا کر ہی سکتے ہیں کہ آپ اپنے نبی کی سیرت اور سنت کو قبول کریے، اور ایمانداری اور سچائی کو اپنا شعار بنائیے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تب بھی سچے اور ایماندار رہیے، بلا وجہ اس کا ٹیسٹ نہ کروائیے، بلا وجہ ایک اسٹنٹ کے بجائے 3 اسٹنٹ نہ ڈالیے۔ اگر آپ وکیل ہیں تو بلا وجہ اس کا مقدمہ نہیں کھینچیے، سچ بتا دیجیے، جیتو گے ہارو گے تمہاری پوزیشن کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ صحیح بتائیے، نہیں بھائی یہی پیس ہے، یہ تو پھٹ نہیں سکتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو جھوٹ بول کے اگر سچ بولنا 1 لاکھ روپے بھی کما لیں گے تو ایک تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، اور دوسرے سماج میں بھی آپ کی کسی نہ کسی دن پول کھلے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایماندار آدمی رہیں گے تو آپ کی ایمانداری ایک دن ویسے ہی آپ کا بھی کلمہ پڑھوا دے گی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اب ان کا کلمہ دین میں پڑھا جاتا ہے، آپ کا دکانداری میں پڑھا جائے گا کہ بھئی یہ سیل کرتے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں، اب تو میں تقریباً جا ہی نہیں پاتا کہیں مجلس پڑھنے اپنی صحت اور حالات کی بنیاد پر، تو مبارک پور اعظم گڑھ گیا ہوا تھا، تو اس میں حاجی حسن علی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت، انتقال ہو گیا ان کا، میں گیا ہوں تب بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹوں نے بتایا مجھے، چائے وائے ہوئی اس کے بعد، تو فرمایا انہوں نے کہ ان کے بنارسی ساڑی کا کاروبار ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ڈیفیکٹیو ساڑی جو ہو جاتی ہے، کوئی عیب ہو جاتا ہے تو وہ سستی ہوتی ہے، اور جو صحیح ساڑی ہوتی ہے جس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا مہنگی ہوتی ہے۔ تو جو کاریگر جو خریدنے آتے ہیں، خریدار، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ پہچان لیں۔ کہنا اگر میں آپ کے سامنے ابھی صحیح اور ڈیفیکٹیو ساڑی لگا دوں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، وہ بہت ہی خاص نگاہ ہوتی ہے۔ کہنے لگے لیکن میں ہمیشہ بتا دیتا ہوں، ہمارے والد یہی کرتے تھے کہ یہ ڈیفیکٹیو ہے، یہ اس ریٹ میں ہے، اور یہ اچھی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ جب ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیفیکٹیو ہے اور یہ اچھی ہے، تو ہماری اچھی ساڑی کو بھی کوئی جانچتا نہیں ہے، وہ اسی طرح خرید لیتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ امانت داری جو ہے وہ آج بھی اسٹینڈ کرتی ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے پیشنس آپ کو رکھنا ہے کہ بھائی انتظار کریے، نہیں کہ آج رات سے ہی طے کیا تھا سچ بولیں گے، صبح اس کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 25 سال 30 سال 40 سال کے اندر جا کر کے اسٹیبلش کیا، اور انہوں نے دیکھیے جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ مر ڈالیں گے آپ کو، ان کی سامان رکھے ہوئے تھے آپ کے پاس۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف آپ کی امانت داری پر، آپ کی زندگی میں ان کو بھروسہ تھا، بلکہ آپ کے اٹھ جانے کے بعد بھی بھروسہ تھا کہ یہ ایسا امین ہے کہ یہ کسی امین کے سپرد ہی کر کے جائے گا دنیا سے، ہمارا ڈوبے گا نہیں۔ ورنہ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے اپنی امانتیں واپس لیتے تب قتل کا منصوبہ بناتے۔ تو اس کا مطلب ہے نہ آپ کی خالی حیات میں آپ کی امانت داری پر آپ کے دشمن بھروسہ کرتے تھے، بلکہ آپ کے اٹھ جانے کے بعد بھی آپ کی امانت داری پر ان کو ویسا ہی بھروسہ تھا۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، اگر ایک غور کریں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جیسی صداقت اور امانت داری آپ میں تھی، کیا ویسی ہی صداقت اور امانت داری کسی میں دیکھنے کو ملتی ہے؟ کیا پھر یہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہم امت مسلمہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں،
ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ان کی سیرت کو اپنانے میں اتنی مشکلات؟ نہیں دیکھیے ایک بات ہے، میں سمجھتا ہوں مشکل نہ اپنانے میں زیادہ ہوتی ہے جی۔ اگر ایک مرتبہ آپ یہ میٹیریالزم جو ہوتا ہے، مادیت یا دنیا کی محبت جو ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے بس یہ سامنے والی چیز نظر آتی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا لانگر لاسٹنگ فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے آپ کے بعد بھی رہا، پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے معصومین ہیں حضرت علی سے شروع کر کے 12 امام تک، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، ام المومنین جناب عائشہ سے کچھ رسول اللہ نے کوئی بات ہو رہی تھی خاندانی، وہ لکھی ہے تمام سنی اس میں مصادر میں بھی آئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے یہ کہا ام المومنین نے کہ آپ فاطمہ سے پوچھ لیجئے، وہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔ رسول اللہ سے کہا کہ اس معاملے کو آپ فاطمہ سے پوچھ لیجئے، وہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی یہ دھمک موجود تھی کہ جھوٹ نہیں بولیں گی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی اسی روش کے اوپر گامزن تھیں۔ ایک بات تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بہت ہی محترم صحابی تھے۔ رسول اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ نہ زمین پر کوئی چلا، نہ آسمان نے کسی پر سایہ کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اس کا مطلب ہے صداقت جو تھی جناب ابو ذر غفاری آج بھی حدیث رسول کی اس بنیاد کے اوپر ویسے ہی زندہ ہیں سچائی کے ساتھ۔ یہ دنیا اچھا یہ بتائیے کہ جو آج جن چیزوں کو ہم چاہتے ہیں، کبھی دولت چاہتے ہیں، کبھی زندگی چاہتے ہیں، کبھی منصب چاہتے ہیں، سب ختم ہو جاتی ہیں، اب مر جائیں گے ہم، کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم کوئی تھے۔ وہ امیر المومنین نے فرمایا بھی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں، یہ فرمایا۔ تو مطلب یہ نا کہ جن چیزوں کے اوپر ہم لوگ دھیان دے رہے ہیں، ہم آخرت کو اور خدا کو دیکھیں جو بنیاد ہے ان کو، تو رسول اللہ نے اس معاشرے میں بھی سچوں کو تیار کیا، مگر اس میں محنت پڑتی ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ ہم کچھ جھوٹ مولیں اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم آگے نکل جائیں گے، یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے، وہ یعنی شارٹ سائٹڈنس جو ہماری ہے کہ ہم جلدی سے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو فائدہ حاصل ہو جائے، پتہ نہیں اس جلدی سے جو ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا اس کا کیا بڑا نقصان ہو۔ اب برسبیل تذکرہ بائی دا وے کہہ دیں، جب رسول اللہ پہلی مرتبہ مال بیچنے گئے تھے اور وہاں پر جناب خدیجہ کی طرف سے، تو بیان کیا جاتا جب کوئی آتا تھا تو آپ کے قافلے میں جتنے لوگ تھے آپ کہہ دیں ان کا بھی دیکھ لو، ان کا خرید لو، ان کا خرید لو، سب کا بک گیا، یہ بیٹھے ہوئے ان کا۔ آخر میں کوئی بہت بڑی پارٹی آ گئی اور مال کسی کے پاس تھا نہیں، جس قسم کا قافلہ آیا تو سب کا بک چکا تھا، تو رسول اللہ کا مال کہیں زیادہ قیمت پر ان لوگوں نے خریدا۔ تو یعنی مقصد یہ نا کہ آپ شارٹ سائٹ نہ رکھیں، دوسروں کا لحاظ کریں، خیال کریں، ایمانداری اور سچائی کریں، جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں دیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو امانت داری، میں نے ابھی تو آپ کے سامنے مبارک پور کی مثال پیش کی، ایسی بہت سی ایماندار لوگ ہیں دنیا میں، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک ایسی سوسائٹی بنائی ہو جس میں ایمانداری کا وہ چلن نہ رہا ہو۔ ایمانداری کا چلن ہے، میں تو کہتا ہوں پورے سوسائٹی کو بالخصوص مسلمانوں کو ایماندار بن جانا چاہیے۔ میں اکثر آپ کے پروگراموں میں بھی کہا ہوگا یوں بھی، یہ کیوں نیپالیوں کو لوگ چوکیدار رکھ لیتے ہیں؟ چپٹی ناک دیکھی چوکیدار بنا لیا۔ آپ نے اس نیپالی کو جانچا، ہو سکتا ہے چور ہو مگر نہیں کرتے، چوکیدار ہوتے تو ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، ہماری قوم کا میں بہت ادباً کہتا ہوں، سب سے سلام کرتے ہوئے کہتا ہوں، ہماری ملت جعفریہ کا یہ وقار ہے کہ ہم لوگ بلا وجہ کسی کو مارتے نہیں ہیں، اور کسی کے ہاں دہشت گردی نہیں کرتے ہو، کسی کے پوجا استھل میں کوئی ہنگامہ نہیں کرتے۔ تو ہماری ریپوٹیشن آج بھی یہ بنی ہوئی ہے، اگر آپ غور کیجئے تو ہمارے پاس یہ ہماری ریپوٹیشن ہے کہ نہیں ہے کہ شیعہ حضرات دہشت گرد نہیں ہوتے، دہشت گردی نہیں کرتے تو پھر دہشت گرد نہیں ہوتے۔ تو اگر یہ بھی بن جائے کہ شیعہ حضرات جو ہوتے ہیں یا مسلمان ایماندار ہوتے ہیں، مسلمان امین ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، تو پھر اگر ایک آدھ نہ بھی ہوگا تو لوگ اس پر یقین کریں گے کہ ایسا ہی ایماندار ہی ہوگا، یہ سچا ہی ہوگا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس کو رسول کے بعد بھی ایک ایسا معاشرہ بنا۔ اب یہ کہ 100% اگر صحیح ہو جائے تو جہنم میں بھی سناٹا ہو جائے گا، تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ معاشرہ بنے، اور اب ایک کو دیکھ کے دوسرا کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے غیر مسلم معاشرہ بھی اس کو قبول کرے اور پھر ویسے ایمانداری کا ایک رواج ہو جائے۔
بے شک بہت اچھی بات سر، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاک رہی ہے ہماری آپ کی جو گفتگو ماشاءاللہ، خاص کر جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ہی بہت ساری باتیں ہیں، ان کے لیے تو ہم بہت کیا جتنی بھی باتیں کرتے رہیں اتنی کم ہے۔ خیر ہم آپ سے ودا لینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ناظرین ہم پھر اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے کچھ اور نئی باتوں کے ساتھ۔ فی الحال بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اس رسول کے ماننے والے، اس نبی کے ماننے والے جو امین صادق کے لقب سے نوازے گئے اور جنہوں نے ہم سب کو ایمانداری کا پاٹ پڑھایا، تو ہم سب جیسے سر نے کہا کہ کام کے ساتھ ہی ایمانداری نہیں، پریوار، معاشرے سب کے ساتھ ایمانداری سے پیش آتے رہیں، یقین جانیں ہم ہر جگہ پھر کامیاب ہیں۔ فی الحال ہمیں اور سر کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، دیکھتے رہیں چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔